बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली मदद। सामईन कराम, इस नशिस्त में हम मातम साबित करेंगे कुरान हकीम और अहले सुन्नत वल जमात की मोतबर कुतब से, तो हमारे साथ रहें। एक दफ़ा फिर सलामुन अलैकुम नाज़रीन। जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल जाल हक़ को बनाने का मकसद नासबियों और गैर शिया लोगों के एतराज़ात के जवाबात देने हैं, तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, नासबी और गैर शिया हज़रात अक्सर ये सवाल करते हैं कि मातम का सबूत कुरान और मोतबर कुतब से दें। तो हम बग़ैर किसी तूल व तमहीद के आपको जो है वो कुरान मजीद से जो है वो दिखाते हैं मातम का। इंशाअल्लाह हम जवाब आपको दिखाएंगे और बाकी तारीख़ की मोतबर कुतुब से जो है हम आपको मातम का जवाब दिखाएंगे। तो आप जो है वो हम आपको बताते जाएं कि कुरान करीम में अज़ादारी की बेहतरीन मिसाल हज़रत जनाब याकूब अलैहिस्सलाम का गिरिया है। इतना गिरिया करते हैं, जिसे थोड़ा सा भी कुरान से शगफ़ है उसे ये बात मालूम है कि सूरह मुबारक यूसुफ में ये पूरा तज़किरा और वाक़या मौजूद है कि इतना गिरिया करते हैं जनाब याकूब कि उनकी आँखें जो हैं वो सफ़ेद हो गई हैं। इतना गिरिया किया कि उनकी आँखें जो है सफ़ेद हो गई। सूरह मुबारक यूसुफ की आयत नंबर जो है 44, आयत नंबर 84, या असफ़ा अला यूसुफ़ा वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न। ये अशरफ थानवी साहब का तर्जमा है। या असफ़ा, हाय यूसुफ कहने लगे जनाब वक़ाल या असफ़ा, और जनाब याकूब क्या कहने लगे, हाय यूसुफ। इधर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हाय हुसैन कहने पे भी उलमा को उन्हें बड़ा प्रॉब्लम है और वो कहते हैं कि हाय हुसैन भी ना कहें। या असफ़ा अला यूसुफ, हज़रत यूसुफ ज़िंदा हैं और जनाब याकूब क्या कह रहे हैं, या असफ़ा अला यूसुफ़ वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न। ये अशरफ थानवी साहब लिखते हैं क्या, कहने लगे हाय यूसुफ, अफसोस और गम से रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। देखिए ये समझने की बात है। हम शिया हज़रात हाथ जो है वो अपने सीने पर मारते हैं या मुंह पर मारते हैं इस हमारे अमल से जिसमें इंसानी को कोई ज़रर नहीं पहुंचता। अगर अब कहते हैं कि जी अब मातम में क्या होता है कि इंसानी जिस्म को ज़रर पहुंचता है और ये ज़रर पहुंचाना हराम है, तो हमारे सीने पे हाथ मारने से, हमारे मुंह पे हाथ मारने से जो है वो जिस्म इंसानी को कोई ख़ास ज़्यादा ज़रर जो है वो नहीं पड़ता, जबकि आंखों का सफ़ेद हो जाना ये ज़रर है। हालांकि हज़रत जनाब यूसुफ जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं और जनाब याकूब जो है वो इतना रोए कि आंखें सफ़ेद हो गईं। आम अल्फाज में अगर बयान करें तो ये कि हर साहिब अक्ल शख्स ये जानता है कि सीने पे हाथ मारने से ज़्यादा मुश्किल है नाबीना हो जाना। जिस तरह शिया सीने पे हाथ मारते हैं या मुंह पे हाथ मारते हैं, मातम करते हैं, इस काम से ज़्यादा मुश्किल है आँखें अपनी सफ़ेद कर देना या नबीना हो जाना, ज़्यादा मुश्किल है। जनाब याकूब ने जो है वो क्या इतना रोए गम में, जो है इतना रोए एक ज़िंदा के गम में, एक ज़िंदा के गम में इतना रोए कि जो है वो उनकी आंखें सफ़ेद हो गई। और हमारा जो अमल है मातम का, इससे जो है वो ये इतना मुश्किल नहीं है, इससे जो है वो जिसमें इंसानी को जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता, जबकि ये तो अज़ादारी की बेहतरीन मिसाल है। और जो है वो इसी अमल से जो है वो हमारा जो है मातम का जो है वो हम सबूत आपके सामने यही रखते हैं, यही आय मुबारक, और ये जनाब याकूब का अमल जो है वो अज़ादारी की तायीद है। और कुरान करीम में ये एक मिसाल नहीं है मातम की, ये एक मिसाल नहीं है। एक और मिसाल सूरह ज़ारियात की आयत नंबर जो है वो 29 है, 29। जनाब इब्राहीम की बीवी जो है वो अपना जो है वो मुंह पर मातम करती हैं। हम आपको दिखाते हैं, आप देखें सूरह ज़ारियात और आयत नंबर 29। फसक्कत वजहा, ये आपके सामने जो है वो ये तर्जमा है अशरफ थानवी साहब का। क्या लिखते हैं, आई फिर ये ख़बर सुनकर तअज्जुब से माथे पर हाथ मारते हैं। माथा वाजह माथा नहीं होता, वाजह चेहरे को कहते हैं। और ये जो इन्होंने जो है वो माथा वाजह को कैसे बनाया, ये तो अब यही जवाब दे सकते हैं। माथे पर हाथ मारा और कहने लगी, अव्वल तो बुढ़िया फिर बांझ। तो ये क्या है जी, हाथ मारा, ये हाथ मारे यानी कोई मुंह पे हाथ मारे तो क्या मतलब है, यानी कि ताज्जुब से जो है वो उन्होंने मुंह पर जो है वो हाथ मारा। इस दलील को बड़े ही अजीब तरीके से हमारे बुज़ुर्गान रद्द करते हैं और कहते हैं कि ये तो एक दफ़ा मारा, शिया तो 2-3 दफ़ा इकट्ठा मारते हैं, ये एक दफ़ा मारा है। तो हम ये कहेंगे कि जनाब
اگر ایک بار مارا ہے تو کیا ایسے ماتم ثابت نہیں ہوتا؟ اگر آپ کی نگاہ سے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ماتم حرام ہے، کوئی شخص اگر ایک دفعہ کوئی فعل حرام کرے تو آپ کیا اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے فعل حرام کیا، یا 2-3 دفعہ فعل حرام کرنے سے جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے نے جو ہے فعل حرام کا جو ہے وہ ارتکاب کیا ہے؟ ایک دفعہ فعل حرام کیا جائے یا 10 دفعہ کیا جائے، فعل حرام کو ایک دفعہ اگر انجام دیا جائے پھر بھی جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے فعل حرام انجام دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ یہ بات نکال کے ایک دفعہ جی مارا ہے، تو چاہے ایک دفعہ مارا ہے، ایک دفعہ ماتم کیا، اتنا تو مانا ہے ایک دفعہ، تو آپ بھی بسم اللہ ایک دفعہ ضرور ماتم کر لیا کریں امام حسین کو۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں حرام ہے، ماتم حرام ہے، تو ایک دفعہ بی بی نے جو ہے وہ بی بی جو ہے وہ فعل حرام کی مرتکب ہوئی ہیں، معاذ اللہ۔ ہے مرزا محمد علی انجینئر کہتے ہیں کہ جی حیرت سے مارا۔ دوسری دلیل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدنا ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی، تو انہوں نے حیرانگی میں اپنا چہرہ پیٹا تھا، غم سے نہیں مارا، حیرت۔ اچھا تو ہمیں بھی حیرت ہے، ہمیں حیرت ہے اس بات پر کہ جس حسین پر اس وقت کے 60 اور 61 ہجری کے لوگ جس حسین پر نماز میں صلوات اور درود بھیجتے تھے اسے قتل کر دیا، ہے نا حیرت کی بات؟ تو ہمیں بھی حیرت ہوئی اور ہم نے ماتم کیا۔ اگر حیرت ہونے پر جناب ابراہیم کی بیوی جو ہے وہ ماتم کر سکتی ہیں تو ہم شیعہ حضرات بھی امام حسین علیہ السلام کے مظلومانہ قتل پر جو ہے وہ ہمیں حیرت ہوئی تو ہم بھی حیرت میں ماتم کرتے ہیں جناب۔ ایک اور مولانا صاحب کہہ رہے تھے جس طرح اس ترجمے میں بھی لکھا ہو، یہ خبر سن کر تعجب انہوں نے اپنے بریکٹ میں، آپ دیکھ رہے بریکٹ انہوں نے خود جو ہے نا یہ تعجب کا معنی نکالا ہے۔ خبر سن کر تعجب ہوا تو ہمیں بھی کتنی عجیب بات ہے کہ امام حسین آل محمد پر درود لوگ بھیجتے ہیں نا نماز میں، آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، تو امام حسین جو ہے وہ آل محمد نہیں، امام حسین پر نماز میں صلوات اور درود بھیج رہے ہیں اور اسی امام حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں، ہے نا تعجب کی بات؟ کتنی عجیب بات ہے، یا تو درود پڑھنا ان پہ چھوڑ دیتے یا انہیں قتل نہ کرتے، تو ہم یہ ہے ہمیں بھی تعجب ہوا اور ہم نے ماتم کیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ حیرت پہ جو ہے وہ حیرت انہیں ہوئی اور انہوں نے ماتم کیا تو ہمیں بھی حیرت ہوئی۔ اور مرزا صاحب کیا بات کر سکتے ہیں ماتم پہ؟ کبھی کہتے ہیں کہ جی عشق رسول اور عشق حسین کا تقاضا یہ ہے کہ ماتم ہونا چاہیے، تو شاہ جی میں نے پھکی دے دی علمی کہ عشق رسول کا تقاضا، عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا، عشق اہل بیت کا بھی تقاضا ہے کہ ماتم ہونا چاہیے 10 محرم کا۔ اب اس بار 10 محرم پہ میں دیکھتا ہوں پتہ نہیں شروع کرواتے نہیں، محرم نیڑے ہی ہے، اے شروع کراؤ۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جی ماتم ثابت نہیں ہے، کوئی بندے کی کوئی ایک جو ہے وہ بات ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک اور بڑا مشہور حوالہ دیتا جاؤں، تذکرۃ الاولیاء میں جناب اویس کرنی کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ دانت توڑے تھے، نبی پاک کا جو ہے وہ ایک دانت ٹوٹ گیا تھا غزوہ احد میں، تو جناب اویس نے جو ہے وہ رسول پاک کی اتباع میں جو ہے وہ اپنے سارے دانت جو ہے وہ انہوں نے توڑ ڈالے۔ ابھی ادھر جو ہے وہ نبی پاک پہ ظلم ہوا، ٹھیک ہے، ادھر جناب بلال کو جناب اویس کو خبر ملتی ہے تو وہ بھی اپنے دانت توڑ لیتے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طرح معلوم ہوا، شیعان حیدر قرار کو یہی معلوم ہوا کہ ادھر امام حسین پہ بڑا ظلم ہوا ہے، تو آج ہم بھی جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں۔ اب اس دلیل پہ جناب مرزا انجینئر صاحب کو جو ہے وہ اعتراض ہے، فرماتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جناب اویس نے تو دانت توڑے ہیں تو امام علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دانت کیوں نہیں توڑے؟ کیا انہیں محبت نہیں تھی؟ تو یہ جو بونگی انہوں نے ماری ہے اسے وہ کہتے ہیں کہ پھکی ہم نے دی ہے شیعوں کو۔ ہم پہلے اپنے بھائیوں کی یہ بات سمجھا لیں کہ ہم یہ والا حوالہ جو ہے وہ کیوں دیتے ہیں، تو میں یہ بات کر لوں، اس کے بعد میں بھی انہیں پھکی ضرور دوں گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ اصول منازع یہ ہے کہ فریق مخالف کی مسلمات سے جو ہے وہ دلیل اخذ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زید اور بکر کے درمیان کسی بات پہ بحث ہو رہی ہے تو زید جو ہے نا وہی دلیل دے گا جو بکر کے ہاں جو ہے مسلم ہے، جو بکر پر حجت ہے، جسے بکر مانتا ہے، اپنی کتابوں سے نہیں دے گا اس کتاب۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں سیرت صحابہ، آپ کے ہاں تابعین کی سیرت، آپ کی مسلمات میں سے آپ کے ہاں حجت ہے اور آپ کی کتاب میں لکھا ہے۔
آپ کی کتاب میں ہے، اور یہ جو ہے وہ اویس کرنی جو ہے وہ ان کی یہ تابعی ہیں، اور ان کی سیرت جو ہے وہ آپ کے لیے حجت ہے۔ آپ کو جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب فاطمہ الزہرا السلام علیہ سے کیا لینا دینا؟ جو وہ کام کرتے تھے کیا وہ آپ انجام دینا چاہتے ہیں؟ تو ہو جائیں شیعہ۔ ان کی فکر پہ آپ عمل نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جو انہیں نہیں تھی، اگر ہوتی تو وہ کرتے۔ جناب اویس کرنی مشہور تابعی ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ عشق رسول میں، اور جو رسول خدا پہ ظلم ہوا غزوہ احد میں، ان کا دانت ٹوٹا، تو جناب اویس کرنی نے بھی اپنا دانت توڑا۔ تو یہ چیز جو ہے ماتم کو واضح ثابت کرتی ہے۔ انجینئر صاحب آپ نہ مانیں، ہاں جو آپ نے پھکی دی ہے اس پھکی کا جواز ذرا مجھ سے بھی سنیں۔ جناب کے ہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جناب عمر سے جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ تو وہ روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ عورتیں جو ہے وہ دف بجا رہی تھیں، تو رسول خدا موجود تھے، جناب ابو بکر موجود تھے، عثمان موجود تھے، علی موجود تھے، یہ ساری ہستیاں، یہ ساری شخصیات وہاں موجود تھی، اوپر سے عمر آ جاتے ہیں، تو وہ دف بجانے والی دف بجانا چھوڑ دیتی ہیں۔ جی کیوں؟ جی کیونکہ یہ شیطانی فعل ہے، تو جو ہے وہ جناب عمر سے جو ہے وہ شیطان بھاگ گیا۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ رسول خدا سے شیطان نہیں بھاگا، جناب عمر سے بھاگ گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ رسول خدا سے شیطان بھاگتا۔ کیا ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ، آپ جو ہے جناب عمر کو جو ہے وہ اس پہ فضیلت دے رہے ہیں رسول خدا پر؟ یہ ہوتی ہے پھکی۔ آپ نے کہا نا کہ جناب اویس تو ماتم کر رہے ہیں، انہیں تو غم ہوا، تو وہ جناب علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ماتم کیوں نہ کیا، انہوں نے دانت کیوں نہیں توڑے، انہیں غم نہیں ہوا؟ تو میں یہی کہوں گا کہ جناب عمر سے شیطان بھاگ رہا ہے، رسول خدا سے نہیں بھاگا۔ چلو رسول خدا کو تو جو آپ مانتے ہیں، جناب آپ یہ جواب دیں، جناب ابو بکر سے شیطان نہیں بھاگا، جناب عثمان سے شیطان نہیں بھاگا؟ خیر سامعین، تو ایک اور حوالہ آپ دیکھیں، سیرت حلبیہ جلد اول، دارالاشاعت کراچی سے یہ کتاب چھپی ہے۔ حضرت آدم کے بیٹوں اور پوتوں نے ماتم کیا۔ یہ جو 40,000 آدمی تھے، یہ ماتم آج سے شروع نہیں ہوا، ماتم اولاد آدم کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ جو آدمی ہے وہ ماتم کرے، جو آدمی نہیں ہے، مرزا محمد انجینئر صاحب، جو آدمی نہیں ہے وہ ماتم نہ کرے۔ حضرت آدم کے بیٹوں نے جو ہے وہ حضرت آدم کا ماتم کیا ہے، یہ آپ کے سامنے۔ کسی شریعت میں بھی ماتم جو ہے وہ ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا، یہ حضرت آدم کے بیٹوں نے ماتم کیا۔ سیرت حلبیہ آپ کے سامنے۔ تاریخ تبری اور اس کی 3ری جلد ہے، حصہ اول، صفحہ نمبر 448۔ حضرت عثمان کی شہادت پر نیک لوگ ماتم کر رہے تھے اور باغی لوگ خوش ہو رہے تھے، آخر میں یہ لوگ بہت پشیمان ہوئے۔ تو میں اسے اس طرح کہتا ہوں کہ جناب امام حسین کی شہادت پر نیک لوگ ماتم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، اور جو ناسبی ہیں وہ جب ماتم ہوتا ہے تو انہیں دیکھ کے ہنستے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور آخر میں یہ ناسبی بہت پشیمان ہوں گے۔ جناب عثمان پر اگر نیک لوگ ماتم کر سکتے ہیں تو آج کے نیک لوگ جناب امام حسین سید الشہداء پر کیوں نہیں ماتم کر سکتے؟ امام حسین علیہ السلام پر ماتم کیا گیا، آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ، اور اس کی 8ویں جلد ہے، صفحہ نمبر اس کا 247۔ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ لاش کے قریب سے، جب دیگر شہداء کی جو ہے وہ لاشوں کے قریب سے جب جو ہے وہ عورتیں گزریں، یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ یہ کون سی عورتیں ہوں گی؟ یہ وہی مخدرات عصمت ہوں گی۔ جب گزریں تو جو ہے وہ اپنے رخساروں پر تماچے ماری، یہ ماتم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی بددعا ہے، کیا ان مخدرات عصمت میں جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ شامل نہ تھیں؟ تو امام حسین پر جو ہے ماتم کیا گیا، بدایہ والنہایہ۔ اور آپ تاریخ تبری اور اس کی آپ دیکھیں ذرا، تاریخ تبری اور اس کی 4تھی جلد، حصہ اول ہے، صفحہ نمبر 232۔ یہ بیویاں جب آپ کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی لاشوں کی طرف سے گزریں تو آہ نالہ کرنے لگیں اور منہ پیٹنے لگیں۔ یہ مخدرات عصمت جب آپ کی لاش اور آپ کے عزیزوں اور فرزندوں کی جو ہے وہ لاشوں سے گزریں تو آہ نالہ کرنے لگیں اور منہ پیٹنے لگیں۔ امام حسین علیہ السلام پر ماتم ہوا ہے، یہ تاریخ کی معتبر کتابوں سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو دکھا دیا، اور اسی طرح جو ہے وہ شیعہ حضرات جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو دکھایا حضرت یوسف زندہ ہیں، حضرت یعقوب اتنا انہوں نے گریہ کیا کہ
ان کا جو ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئیں۔ اس کے بعد جناب بیوی حضرت ابراہیم کی بیوی جناب سارہ کا ماتم دکھایا، انہوں نے جو ہے وہ ماتم کیا، اپنے منہ پر ماتم کیا، اور ہم نے آپ کو دکھایا جناب اویس کرنی نے جو ہے اپنے غم رسول میں جو ہے وہ اپنے دانت توڑ لیے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو جو ہے وہ دکھایا جو ہے وہ مخدرات عصمت کا جو ہے ماتم۔ ایک اور حوالہ بہت عام جو ہے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جناب سید الشہداء جناب حمزہ پر جو ہے وہ جن عورتوں نے ماتم کیا، جو عورتیں روئیں، انہیں رسول خدا نے دعا دی ہے۔ ماتمیوں کو جو ہے رسول خدا نے دعا دی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں سیرت النبی شبلی نعمانی کی یہ سیرت کی کتاب ہے، حصہ اول 2، اور آپ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر 242۔ حضرت مدینہ میں تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم کدا تھا۔ یہ کب؟ یہ غزوہ احد کی بات۔ آپ جس طرف سے گزرتے گھروں میں ماتم کی آوازیں آتی، دیکھیں ذرا، مدینہ ماتم کدا ہے، مدینہ میں جس گھر سے بھی گزرتے ہیں ماتم کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کو عبرت ہوئی کہ سب عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں۔ جناب آپ تو ماتم پہ فتوے لگاتے ہیں، ذرا دیکھیں، ماتم داری کا فرض ادا کریں، لیکن حضرت حمزہ کا کوئی نواخواہ نہیں۔ ذکر کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا، لیکن حضرت حمزہ کا کوئی رونے والا نہیں۔ انصار نے یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھے، سب نے جا کر اپنی بیویوں کو حکم دیا، صحابہ تھے، انصاری تھے، انہوں نے جا کے بیویوں کو حکم دیا کیا کہ دولت قدہ پر جا کر حضرت حمزہ کا ماتم کرو۔ یہ صحابہ حکم دے رہے ہیں۔ حضرت نے دیکھا تو دروازے پر پردہ نشینان انصار کی بھیڑ تھی، بہت ساری صحابیات اکٹھی ہو گئی تھی ماتم داری کے لیے، اور حمزہ کا ماتم بلند تھا ماشاءاللہ۔ ان کے حق میں دعائے خیر کی، جو ماتم کر رہے ہیں ایک شہید کا، رسول خدا نے کیا ان کے حق میں دعا کی، دعائے خیر کی، اور فرمایا میں تمہاری ہمدردی کا شکر گزار ہوں۔ میں تمہاری ہمدردی کا، جو ماتمی ہیں وہ رسول خدا کی تو ہمدردیاں سمیٹتے ہیں جناب انجینئر صاحب، لیکن مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا، یہ کافی توجہ طلب بات ہے، کیا کہ مردوں پر ماتم جائز نہیں ہے۔ ہاں آپ نے حمزہ پر ماتم کیا ہے، آپ کرتی رہیں، حمزہ کیونکہ شہید ہیں، اور جو پہلے جو ہے وہ ہر گھر سے رسول خدا گزرتے تھے ماتم کی آوازیں آتی تھیں، وہ کیونکہ جنگ ہوئی تھی، لوگ اپنے شہداء پر جو ہے ماتم کر رہے تھے، اور نبی پاک نے جو ہے ماتم جس نے شہید کا ماتم کیا، انہیں جو ہے وہ انہوں کے لیے دعائے خیر کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور ساتھ یہ بتا دیا کہ مردوں پر ماتم نہ کیجیے گا، شہید پہ کرتے رہو، شہید پہ کرتے رہیں ماتم، لیکن جو ہے وہ مردوں پر جو ہے وہ ماتم جائز نہیں ہے۔ تو آپ کے سامنے ہم نے سارے حوالے جو ہے وہ رکھے ہیں ماتم کے، تو بہت جلدی ویڈیو جو ہے وہ ہماری بہت جو ہے وہ لمبی ہو رہی ہے۔ ہم ایک حضرت جناب عائشہ کا ماتم جو ہے آپ کو دکھاتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے وہ اسی جناب عائشہ کے ماتم پہ جو ہے وہ مفصل گفتگو ہوگی۔ طبقات ابن سعد ہے، اور اس کا دوسرا حصہ ہے اس کا، اور یہ نفیس اکیڈمی کراچی سے کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر اس کا ہے جی 307۔ عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میری آغوش اور میری ہی باری میں ہوئی، جس میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، یعنی اور ازواج کی باری نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے دن خوشی سے حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیے تھے۔ مجھے اپنی کم سنی سے تعجب ہوا۔ اس پہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آغوش میں اٹھائے گئے، میں نے آپ کو اس حالت پر بھی نہ چھوڑا یہاں تک کہ آپ کو غسل دیا گیا، لیکن میں نے ایک تکیہ لے کر اسے آپ کے سر کے نیچے رکھ دیا۔ میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر چیخنے لگی اور سر اور منہ پیٹنے لگی۔ جناب عائشہ رسول خدا پر ماتم کرنے چیخنے لگی اور کیا کرنے لگی؟ منہ پیٹنے لگی۔ میں نے آپ کا سر تکیہ پر رکھ دیا تھا اور آپ کو اپنے آغوش سے ہٹا دیا تھا عورتوں کے ساتھ۔ یہ ذہن میں رہے، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب عائشہ نے دیگر عورتوں کے ساتھ رسول خدا کا ماتم کیا، تو جناب عائشہ ماتم کر سکتی ہیں، تو شیعہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ماتم حرام ہے تو جناب عائشہ کے لیے بھی حرام ہے۔ اسی پہ اس روایت پہ جو اعتراضات ہیں اگلی نشست میں ان کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ سلامت رہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔
Hugo!